35,82,950 एकड़ काबिल काश्त अराजी वेस्ट लैंड करार। अराजी के काश्तकारी के काबिल होने के बावजूद काश्त ना की जा सकी। लैंड लेवलिंग के लिए दरकार बलडोजर की कमी। काश्त में बड़ा मसला। महकमा ज़राअत का ज़ायाशुदा ज़रई अराजी को काबिल काश्त बनाने का मंसूबा शुरू करने का फैसला। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक किरमानी का कहना है मंसूबे के तहत मरहलावार लैंड लेवलिंग के लिए बलडोजर फराहम किए जाएंगे। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से पंजाब में 35,82,950 एकड़ काबिल काश्त अराजी वेस्ट लैंड करार दी गई है और अराजी के काश्तकारी के काबिल होने के बावजूद काश्त ना की जा सकी। लैंड लेवलिंग के लिए दरकार बुलडोजर्स की कमी है और काश्त में बड़ा मसला है। महकमा ज़राअत का ज़ायशुदा ज़रई अराजी को काबिल काश्त बनाने का मंसूबा शुरू करने का फैसला है। इसी पर बात कर लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान बताइए। पंजाब में 35,82,950 एकड़ अराजी काबिल काश्त अराजी जो है वो वेस्ट लैंड होने का इंकशाफ हुआ है और इस वजह से काश्तकारी के काबिल होने के बावजूद काश्त नहीं हो सकी इस साल। और काबिल काश्त ज़रई अराजी की को काश्त करने के लिए पंजाब हुकूमत दूसरी तरफ मुतलिक तो है, लेकिन लैंड लेवलिंग के लिए दरकार बुलडोजर की कमी काश्त का बहुत बड़ा मसला बन गया है। इस वजह से महकमा ज़राअत के पास मौजूद बुलडोजर फ्लीट जो है उम्र रसीदा हो चुका है, जबकि पंजाब भर में ज़ायाशुदा ज़रई अराजी की लेवलिंग के लिए सिर्फ 297 बुलडोजर का फ्लीट मौजूद है, जिसमें 297 बुलडोजर भी 1985 से 1993 के दौरान खरीदे गए। सबसे ज्यादा ज़ायाशुदा ज़रई अराजी डीजी खान डिवीजन में 12,55,268 एकड़ है। दूसरे नंबर पर रावलपिंडी, जबकि तीसरे नंबर पर बहारपुर डिवीजन में मौजूद है। इस सिलसिले में महकमा ज़राअत का ज़ायाशुदा ज़रई अराजी को काबिल काश्त बनाने का मंसूबा शुरू करने का फैसला किया गया है और 1 अरब 55 करोड़ की लागत से 3 साल मंसूबा शुरू किया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक कुरमानी का कहना है कि काबिल काश्त अराजी के लिए दिन रात मेहनत की जा रही है। 20 साल में मशीनरी की खरीदो फरोख्त के लिए सिर्फ 3 अरब खर्च किए गए, जबकि इन 2 सालों में जमीन को काश्त करने के लिए मशीनरी के लिए 70 अरब के फंड्स लगाए गए हैं। 2 लाख जमीन को काबिल काश्त करने के लिए वज़ीर आला पंजाब ने बड़ा इक़दाम किया। अपनी घर अपने छत एक बड़ा मंसूबा है, जबकि जमीन को काबिल काश्त करने के लिए वज़ीर आला पंजाब खुद बहुत मुतहरिक है। मशीनरी की खरीदारी के लिए बहुत सारी कंपनियां इस वक्त रास्ते में है, जबकि इसी मंसूबे के तहत मरहलावार लैंड लेवलिंग के लिए बुलडोजर की फराहमी रिवैम्पिंग मंसूबे का हिस्सा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में समूह के तदारुक से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत का मामला। जस्टिस शाहिद करीम का CTO अब्दुल रहीम शराजी को ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बेहतर बनाने का हुक्म है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के अहकाम जारी। PHA को दरख्तों की कटाई पर आगाही मुहिम चलानी चाहिए। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। आपको बता रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम का CTO अब्दुल करीम शराजी को ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बेहतर बनाने का हुक्म। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के अहकाम जारी। PHA को दरख्तों की कटाई पर आगाही मुहिम चलानी चाहिए। अदालत के रिमार्क्स आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम का CTO अब्दुल रहीम शराजी को ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बेहतर बनाने का हुक्म। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के अहकाम जारी। PHA को दरख्तों की कटाई पर आगाही मुहिम चलानी चाहिए। अदालत के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट में समूह के तदारुक से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत हुई है और जस्टिस शाहिद करीम का CTO अब्दुल रहीम शराजी को ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बेहतर बनाने का हुक्म है। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। अशफाक बताइए। मोहम्मद इशफाक से भी जानेंगे। अब ये आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमा माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद इख्तियारात देने का फैसला। पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी एक्ट 2026 गुज़िश्ता रोज़ इजलास में मंजूर। बिल के तहत हुकूमत का मौसर फैसलों के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ कौंसिल में मेंबरान के इजाफे का फैसला। तफसीलात जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। बताइए हमजा। तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमा माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद इख्तियारात देने का फैसला किया गया है। पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ तरमीम एक्ट 2026 गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली में मंजूर कर लिया गया है, जबकि तरमीमी एक्ट के तहत पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1997 में तरामीम की जाएंगी। जबकि बिल के तहत हुकूमत पंजाब ने मौसर फैसलों के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ कौंसिल में मेंबरान के इजाफे का भी फैसला किया है। सेक्रेटरी इंडस्ट्री, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, सेक्रेटरी जंगलात कौंसिल के नए मेंबर होंगे, जबकि सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और
2 ممبران اسمبلی کونسل کے نئے ممبر ہوں گے، جبکہ چیمبر آف کامرس اور ماحولیاتی تحفظ کے 5 ماہرین نئے ممبر کے کونسل ہوں گے، جبکہ چیف منسٹر اور چیف منسٹر کے منتخب کردہ شخص چیئرپرسن کا عہدہ برقرار ہے، جبکہ وزیر ماحولیاتی تحفظ بطور کونسل کے وائس چیئرپرسن کا عہدہ بھی برقرار ہے، جبکہ ایکٹ کے تحت ای پی افسران کو وردیاں دینے کی تجویز بھی منظور کی گئی ہے، جبکہ ای پی افسران کی گاڑیوں پر سبز بتیاں بھی لگائی جائیں گی، جبکہ ای پی افسران کارروائی میں پولیس کی امداد بھی لے سکیں گے، جبکہ محکمہ ماحولیاتی تحفظ عالمی اداروں سے انفارمیشن اور تجاویز بھی لے سکے گا، جبکہ بل کی حتمی منظوری گورنر پنجاب دیں گے۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے، اور آپ بتائیں کہ ماحولیاتی تحفظ کے لیے محکمہ ماحولیات تحفظ کو مزید اختیارات دینے کا فیصلہ ہے۔ پنجاب ماحولیاتی تحفظ ترمیمی ایکٹ 2026 گزشتہ روز اجلاس میں منظور کیا گیا، جبکہ بل کے تحت حکومت کا مؤثر فیصلوں کے لیے ماحولیاتی تحفظ کونسل میں ممبران کے اضافے کا بھی فیصلہ ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ماحولیاتی تحفظ کے لیے محکمہ ماحولیات تحفظ کو مزید اختیارات دینے کا فیصلہ ہے۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ ماحولیاتی تحفظ کے لیے محکمہ ماحولیاتی تحفظ کو مزید اختیارات دینے کا فیصلہ پنجاب ماحولیاتی تحفظ ترمیمی ایکٹ 2026 گزشتہ روز اجلاس میں منظور۔ بل کے تحت حکومت کا مؤثر فیصلوں کے لیے ماحولیاتی تحفظ کونسل میں ممبران کے اضافے کا فیصلہ۔ ایکٹ کے تحت ای پی افسران کو وردیاں دینے کی تجویز منظور۔ بل کا متن بل کی حتمی منظوری گورنر پنجاب دیں گے۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ ماحولیاتی تحفظ کے لیے محکمہ ماحولیاتی تحفظ کو مزید اختیارات دینے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ پنجاب ماحولیاتی تحفظ ترمیمی ایکٹ 2026 گزشتہ روز اجلاس میں منظور۔ بل کے تحت حکومت کا مؤثر فیصلوں کے لیے ماحولیاتی تحفظ کونسل میں ممبران کے اضافے کا فیصلہ۔ ایکٹ کے تحت ای پی افسران کو وردیاں دینے کی تجویز منظور۔ بل کا متن بل کی حتمی منظوری گورنر پنجاب دیں گے۔ اہم خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے، ماحولیاتی تحفظ کے لیے محکمہ ماحولیات تحفظ کو مزید اختیارات دینے کا فیصلہ ہے۔ پنجاب ماحولیاتی تحفظ ترمیمی ایکٹ 2026 گزشتہ روز اجلاس میں منظور، جبکہ بل کے تحت حکومت کا مؤثر فیصلوں کے لیے ماحولیاتی تحفظ کونسل میں ممبران کے اضافے کا بھی فیصلہ ہے۔ اہم خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے، ماحولیاتی تحفظ کے لیے محکمہ ماحولیات تحفظ کو مزید اختیارات دینے کا فیصلہ ہے، اور پنجاب ماحولیاتی تحفظ ترمیمی ایکٹ 2026 گزشتہ روز اجلاس میں منظور ہوا ہے، جبکہ بل کے تحت حکومت کا مؤثر فیصلوں کے لیے ماحولیاتی تحفظ کونسل میں ممبران کے اضافے کا بھی فیصلہ ہے۔ گزشتہ روز پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا، جس میں مختلف انواع اقسام کے بل پیش کیے گئے، جبکہ آپ کو بتائیں کہ مختلف وزراء اعلیٰ کی جانب سے اظہار خیال بھی کیا گیا، اور اسی دوران جو بل پیش کیے گئے ہیں اس کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں، اور اس بل میں ماحولیاتی تحفظ کے لیے محکمہ ماحولیات تحفظ کو مزید اختیارات دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب ماحولیاتی تحفظ ترمیمی ایکٹ 2026 گزشتہ روز اجلاس میں منظور۔ بل کے تحت حکومت کا مؤثر فیصلوں کے لیے ماحولیاتی تحفظ کونسل میں ممبران کے اضافے کا فیصلہ۔ ایکٹ کے تحت ای پی افسران کو وردیاں دینے کی تجویز منظور۔ تب آپ کو بتائیں کہ ون ڈے ون یونیورسٹی پروگرام کی تقریب سے صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ بالکل نہیں، میری اپنی 2 بہنیں ڈاکٹر ہیں، ان سے میں جنگ کرتا رہتا ہوں، now one is in 4th year، کہ پلیز کنسیڈر بفور یو اسٹارٹ یور ایجوکیشن، اینڈ the only answer I get is کہ میں نے تو بچپن سے ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھا ہے۔ ویل تھینک یو، دیٹ از یور ڈیسیجن، بٹ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ سیلری آپ کی لاکھ سے اوپر نہیں جانے والی۔ آپ کہیں گے اس نے تو نرسنگ کی 4 سال کی، میں نے تو اتنی محنت کی، میری فیس 25 لاکھ، ان کی فیس 30 لاکھ۔ یہ فیکٹس ہیں جو ہم سب کو بتاتے ہیں، اینڈ obviously with this hope and vision, that skill set. So I have my degree in economics, but I am the Minister for Education. I graduated in 2009. I was fortunate. I went to one of the best universities, but میرے سے آج تک پچھلے 17 سالوں میں کسی نے میری ڈگری نہیں مانگی۔ That is the most unfortunate part. Interviews لیے، کام بھی کیے، but just on who you are, how well you can speak, what your engagement skills are, and it is reflected in جس طرح سر نے کہا، سو ہماری IT ایکسپورٹس یوں جا رہی ہیں اور وہ یوں جاتی رہیں گی، because young لوگ جو ہیں they are the answer۔ وہ خود ہی سے کمال کر رہے، سر نے ایک phenomenal individual کا نام لیا۔ I know a few who will in the next 5 years be somewhere, or freelancing میں we are number 3 in the world now. However, what we need to do is improve the skill set. So if an Indian freelancer is earning let's say $13 an hour، ہمارا $4 کیوں کما رہے ہیں؟ اس کا اسکل سیٹ بہتر کریں۔ اور سب سے زیادہ بڑی بات یہ
کہ جو ہائیسٹ شیئر ہے از اے فیکٹ فار دا انڈسٹری بیکاز آئی ایم ود ایجوکیشن تو میں ریسرچ کرتا رہتا ہوں. ہائیسٹ شیئر بھی مل رہا ہے گریڈ 10th کے ڈراپ آؤٹس کو. سب سے زیادہ ٹیک کمپنیز میں سیلریز بی اٹ گیمنگ بی اٹ اینی تھنگ یو ٹاک اباؤٹ وہ مل رہا ہے گریڈ 11 12 کے یا اسٹوڈنٹس کو یا ڈراپ آؤٹس کو. سو ڈگریز ہیو بیکم irrelevant, skills are more relevant, and inshallah with Madam Chief Minister declaring this year as Year of Youth, ہم 1 ملین سے زیادہ بچوں کو اس سال اسکل سیٹ دینے جا رہے ہیں اور پہلی دفعہ پنجاب کی تاریخ میں اسکلز ڈیولپمنٹ اینڈ آنٹرپرنورشپ کا ڈپارٹمنٹ بنائیں گے. کیونکہ ٹیفٹا ہیئر ایجوکیشن دیر ہائر ایجوکیشن ہیئر ویل وی ہیو ٹو میک شیور دیٹ وی میپ 1 ملین بچے میٹرک میں اپیئر ہوتے ہیں, 6.5 لاکھ واپس اسکولز میں آ جاتے ہیں, 3.5 لاکھ ادھر جاتے ہیں. انہیں ہم نے ڈھونڈا ہے, انہیں میپ کیا ہے آلٹرنیٹ. اور ناظرین بلیٹن میں بات کریں گے کچھ موسم کی. تو موسم کے احوال کچھ یوں ہیں کہ صوبائی دارالحکومت میں رنگ بدلتا موسم, کبھی گرمی تو کبھی موسم معتدل. آج ہلکی ہوا بھی چلتی رہے گی اور ٹمپریچر 35 تک جانے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق پیر سے شہر میں بارشوں کا امکان ہے. موسم کا مزید احوال جانتے ہیں ہمارے نمائندے زاہد آبی سے. جی زاہد, کیا اپڈیٹ ہے؟ جی بالکل, لاہور شہر کے موسم میں گزشتہ 3 روز سے جو تبدیلی کی لہر چل رہی ہے اس کا امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ چند روز تک اسی قسم کا موسم رہے گا, جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں زیادہ اضافہ نہیں دیکھا جائے گا. 2 روز جو بارشیں ہوئی ہیں اس کے کافی مثبت اثرات سامنے نظر آ رہے ہیں. ایک تو فضائی آلودگی انڈیکس کم ہو گیا ہے اور دوسرا درجہ حرارت میں کمی ہوئی ہے. آج جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بتایا جا رہا ہے وہ تقریباً سپہر کے وقت 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے, لیکن یہی درجہ حرارت بارشیں ہونے سے قبل 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے مسلسل اوپر دیکھا جا رہا تھا. کافی زیادہ گرمی کی حدت اور شدت محسوس کی جا رہی تھی. آج جو صورتحال ہے اس میں آسمان پر بادل موجود ہیں, ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا موسم خوشگوار لگ رہا ہے. اور موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق جمعہ اور ہفتہ کو موسم قدرے خشک رہے گا, لیکن اتوار اور پیر کو دوبارہ بارشوں اور بادلوں کی انٹری کا بتایا جا رہا ہے جس سے بارشیں ہو سکتی ہیں. آج جتنے بادل موجود ہیں وہ کہیں بوندا باندی تو ہو سکتی ہے لیکن تیز بارش کا امکان نہیں ہے. مجموعی طور پر جو درجہ حرارت ہے اس میں زیادہ اضافہ نہیں دیکھا جائے گا آئندہ ہفتے بھی, اور یہ تقریباً 4 سے 5 روز اسی قسم کا موسم رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. جو 2 روز بارشیں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے فضائی آلودگی انڈیکس میں کافی حد تک کمی دیکھی گئی ہے, اور فضائی آلودگی انڈیکس اب صرف 120 سے 130 کے درمیان ریکارڈ کیا جا رہا ہے, جو کہ لاہور شہر کے لیے انتہائی بہتر خیال کیا جا رہا ہے. مجموعی طور پر موسم میں تبدیلی بدستور جاری ہے. جو بہت زیادہ گرمی کی شدت ہو چکی تھی وہ اب نہیں ہے, اور یہ سلسلہ آئندہ 4 سے 5 روز تک جاری رہنے کا امکان ہے. جی ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ صاحب. افسوسناک خبر ہے آپ کو بتائیں کہ چوکی اڈا پلاٹ کے قریب ٹریفک حادثہ, کار سوار کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار شخص جاں بحق, کار ڈرائیور گرفتار. جاں بحق شخص کی شناخت مرتضیٰ کے نام سے ہوئی, لاش مردہ خانے منتقل کر دی گئی. گرفتار ملزم وسیم کو قانونی کارروائی کے لیے چوکی اڈا پلاٹ منتقل کر دیا گیا. اسی پر بات کر لیتے ہیں مدثر حسین سے. مدثر بتائیے. چوکی اڈا پلاٹ کے قریب ٹریفک حادثے میں شخص جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا ہے. کار سوار کرنے سے موٹر سائیکل سوار مرتضیٰ جو ہے اس کے سر پر گہری چوٹ ہے, جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا. کار ڈرائیور نے فرار ہونے کی کوشش کی. پیرو کی ٹیم جو کہ ٹریفک حادثے کے خلاف موقع پر پہنچی تھی اس نے جو ہے وہ کار ڈرائیور وسیم کو گرفتار کر لیا اور جاں بحق ہونے والے شخص کی لاش کو مردہ خانے منتقل کر دیا گیا ہے. اس وجہ سے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ قانونی کارروائی کے بعد لاش کو ورثہ کے حوالے کیا جائے گا. گرفتار ملزم وسیم کو پولیس کا کہنا ہے کہ مزید قانونی کارروائی کے لیے چوکی اڈا پلاٹ منتقل کر دیا گیا ہے, جہاں اہل خانہ کی طرف سے درخواست موصول ہو گئی ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ ٹریفک حادثات کی دفعات کے تحت ملزم کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جائے گا. تاہم ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کار ڈرائیور کی غفلت کی وجہ سے یہ ٹریفک حادثہ پیش ہے, جس کے نتیجے میں جو مرتضیٰ ہے وہ جاں بحق ہوا ہے. اس والے سے کہنا ہے کہ ورثہ کو انصاف فراہم کیا جائے گا, قانونی کارروائی کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں گے. جی ٹھیک ہے مدثر, بہت شکریہ آپ کا.
اور ناظرین، حکومت پنجاب کے خواتین کی ترقی کے لیے شروع کیے گئے منصوبے کی تفصیلات بھی پنجاب اسمبلی میں جمع کروائی گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سال 2025 میں پنجاب میں خواتین کی ترقی اور خود مختاری کے لیے 7 نئے منصوبے شروع کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں حکومت پنجاب کی خواتین کی ترقی کے لیے شروع کیے گئے منصوبوں کی تفصیلات بھی پنجاب اسمبلی میں گزشتہ روز جمع کروائی گئی۔ رپورٹ کے مطابق سال 2025 میں پنجاب میں خواتین کی ترقی اور خود مختاری کے لیے 7 نئے منصوبے بھی شروع کیے گئے۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ پنجاب حکومت کے خواتین کی ترقی کے لیے شروع کیے گئے منصوبوں کی تفصیلات پنجاب اسمبلی میں جمع۔ رپورٹ کے مطابق سال 2025 میں پنجاب میں خواتین کی ترقی اور خود مختاری کے لیے 7 نئے منصوبے شروع کیے گئے۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ پنجاب حکومت کے خواتین کی ترقی کے لیے شروع کیے گئے منصوبوں کی تفصیلات پنجاب اسمبلی میں جمع۔ رپورٹ کے مطابق سال 2025 میں پنجاب میں خواتین کی ترقی اور خود مختاری کے لیے 7 نئے منصوبے شروع کیے گئے ہیں۔ رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ سال 2025 میں پنجاب میں خواتین کی ترقی کے 7 نئے منصوبے شروع ہوئے۔ پیٹرولیم مصنوعات کے بحران کے ساتھ سولرائزیشن منصوبے تعطل کا شکار۔ لاہور سمیت پنجاب میں کمرشل اور سرکاری عمارتوں کی سولر پر منتقلی متاثر۔ شہر میں سی بی ڈی واک پر 1 میگا واٹ سولر منصوبہ تاخیر کا شکار۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 1 اور 2 کے سولر منصوبے بھی رک گئے۔ سی بی ڈی انتظامیہ کے مطابق سی بی ڈی واک پر سولر کا منصوبہ تیار، نیپرا پالیسی کے اجرا کے بعد ٹینڈر ایوارڈ کیا جائے گا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں زین العابدین۔ زین بتائیے۔ پیٹرولیم مصنوعات بحران کے ساتھ سولرائزیشن منصوبے بھی تعطل کا شکار ہو رہے ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب میں کمرشل اور سرکاری عمارتوں کی سولر پر منتقلی متاثر ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے باوجود سولر منتقلی کا عمل سست روی کا شکار ہے۔ لاہور میں سی بی ڈی واک پر 1 میگا واٹ سولر منصوبہ تاخیر کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ منصوبہ فروری 2026 میں بنایا گیا تھا اور سی بی ڈی واک سولر پینل کے لیے 30 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا، لیکن نیپرا کی طرف سے واضح پالیسی جاری نہ ہونے کی وجہ سے سی بی ڈی واک پر سولر پینل لگانے کا عمل ابھی تک شروع نہ ہو سکا۔ اسی طرح لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 1 اور 2 کے تحت جو واسا کی تنصیبات پر سولر نصب کیا جانا تھا، یہ کام بھی رک چکا ہے۔ نئے ڈسپوزل اسٹیشنز اور ٹیوب ویلز کی سولر منتقلی پلان فائلوں میں دب چکا ہے۔ اس سلسلے میں شاد باغ ڈسپوزل اسٹیشن اور جو شادی پورہ ڈسپوزل اسٹیشن ہے وہاں پر یہ سولر پینل لگایا جانا تھا۔ شاد باغ ڈسپوزل پر 1251 کلو واٹ جبکہ ستو قطرہ ڈسپوزل پر 160 کلو واٹ کی ضرورت درکار ہے۔ شادی پورہ پر 300 کلو واٹ کا سولر پینل لیسکو کی کھپت کم کرے گا۔ ڈسپوزل اسٹیشن پر سولرائزیشن کے لیے 1 ارب 65 کروڑ روپے بجٹ کا تخمینہ لگایا گیا اور یہ منصوبہ بھی جنوری 2026 میں شروع کیا جانا تھا، لیکن نیپرا کی پالیسی کی وجہ سے یہ منصوبہ جات بھی متاثر ہوئے۔ اس کے علاوہ لاہور کی خود مختار باڈیز اور اتھارٹیز بھی سولرائزیشن میں ناکام ہیں۔ نیپرا کی واضح پالیسی نہ آنے سے ٹینڈر پروسیس کے بعد سولرائزیشن رک چکی ہے۔ توانائی بحران کا حل تو موجود ہے مگر پالیسی میں تاخیر کی وجہ سے اربوں روپے کے منصوبے غیر یقینی کا شکار ہیں۔ اس حوالے سے سی بی ڈی انتظامیہ کا یہ موقف سامنے آیا ہے کہ سی بی ڈی کی طرف سے یہ سی بی ڈی واک پر سولر کا منصوبہ تیار ہے، نیپرا پالیسی کے اجرا کے بعد ٹینڈر ایوارڈ کر دیا جائے گا، جبکہ واسا انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ایجنسی کی طرف سے نئے ڈسپوزل اسٹیشن پر سولر لگانے کا عمل جاری ہے۔ نیپرا پالیسی کے بعد مزید سولرائزیشن کے PC1 تبدیل ہوں گے اور پھر جو یہ انرجی بچت پالیسی ہے اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے بیشتر جو تنصیبات ہیں ان کو سولر پر منتقل کر دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے زین العابدین، بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایم ٹی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ڈاکٹر ملیحہ کی سرکاری رہائش کا قبضہ برقرار رکھنے کی اپیل مسترد۔ سیشن عدالت نے ٹرائل کورٹ کے حکم امتناع خارج کرنے کے حکم کی توثیق کر دی ہے۔ ٹرائل کورٹ کا حکم غیر قانونی یا ضابطے کے خلاف نہیں، تحریری فیصلہ جاری کیا گیا۔ ایڈیشنل سیشن جج شفقت شہباز راجہ نے تحریری فیصلہ جاری کیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایم ڈی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ڈاکٹر ملیحہ کی سرکاری رہائش کا قبضہ برقرار رکھنے کی اپیل مسترد۔ سیشن عدالت نے ٹرائل کورٹ کے حکم امتناع خارج کرنے کے حکم کی توثیق کر دی۔ ٹرائل کورٹ کا حکم غیر قانونی یا ضابطے کے خلاف نہیں، تحریری فیصلہ جاری۔ ایڈیشنل سیشن جج شفقت شہباز راجہ نے تحریری فیصلہ جاری کیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایم ڈی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ڈاکٹر ملیحہ کی سرکاری رہائش کا قبضہ برقرار رکھنے کی اپیل مسترد کر دی گئی ہے۔ سیشن عدالت نے ٹرائل کورٹ کے حکم امتناع خارج کرنے کے حکم کی توثیق کر دی۔ ٹرائل کورٹ کا حکم غیر قانونی یا ضابطے کے خلاف نہیں، تحریری فیصلہ جاری، جبکہ ایڈیشنل سیشن جج شفقت شہباز راجہ نے تحریری فیصلہ جاری کیا۔